अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। दिसंबर का महीना है और मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है, लेकिन अब से एक हफ़्ता पहले तक पाकिस्तान की सियासत में हिद्दत इतनी ज़्यादा मालूम होती थी कि जैसे जून के महीने में पाकिस्तान के शहर सिब्बी का दर्जा हरारत हो। लेकिन आज ईवान ज़ेरी के इजलास से ये बात अयां हुई है कि दोनों जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया है कि अब हुकूमत और अपोजिशन थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं और जो बकौल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवा का खुशगवार झोंका अपोजिशन की तरफ से आया है। शेर अफजल मरवत ने यह कहा है कि कोई कमेटी बना दें, बातचीत करें, अपने TORs तय कर लें। आज राना सनाउल्लाह जो सियासी उमूर के मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने बॉल को एक मरतबा फिर स्पीकर अयाज सादिक की कोर्ट पर फेंका है और ये कहा है कि स्पीकर साहब वज़ीर आज़म से बात करें। अब बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच एक पार्लिमानी कमेटी या हुकूमती कमेटी बनने पर कुछ ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में तलखी जिस इंतहा को पहुंच चुकी थी, क्या अब वो कम होगी या दोनों जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि ऑप्टिक्स के लिए आई वॉश किया जाए और माहौल जूं का तूं रहे। बहरहाल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का आना ज़रूरी है और इसके लिए अगर हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी पोजीशनों से थोड़ा पीछे हटते हैं तो यकीनी तौर पर इस पर तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं वो इस बात को दाद देंगे, इसकी तहसीन करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान आज ईवान में बोले, खुलकर बोले। रजिस्ट्रेशन के मामले पे हुकूमत कवाड़े हाथों लिया और ये कहा कि मदरसा रजिस्ट्रेशन जो कानून साजी है उसकी मंजूरी में सबसे बड़ी रुकावट खुद हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 माह पहले मंजूरी हो गई और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। इस मंजूरी में पार्लियामान में मौजूद और हुकूमत में मौजूद तमाम जमातों ने वोट भी किया और अब सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उनको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अब क्या इस मामले का कोई हल निकल आएगा या नहीं। मौलाना फजल रहमान ने यह मुतालबा किया कि ये जो बिल है जो मंजूर हुआ है पार्लियामान से, इसकी हतमी मंजूरी दी जाए, उसके बाद कोई तरमीम करनी है तो हम इसको देख लेंगे। ईवान और मैदान की जो धमकी है हुकूमत को मौलाना ने भी लगाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात भी कर रही है और दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की धमकी भी लगा रही है। माहौल क्या होगा अगले चंद हफ्ते में? ये सर्दी का मौसम सियासी दर्जा हरारत मज़ीद कम करेगा या फिर हिद्दत बढ़ जाएगी? तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, लाहौर में भी ठंड है, इस्लामाबाद में कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन दर्जा हरारत ऐसे ही लगता था कि जैसे हम हफ्ता पहले तक कि सिब्बी में हो सियासी दर्जा हरारत। अब ये जो हवा के ठंडे झोंके हैं जिसका एतराफ़ हो रहा है, ये फ़िलवक्त हैं या आप समझते हैं कि ये कुछ देर पा लग रहे हैं? देखें, आज की जो गुफ्तगू हुई ना वो इसलिए हैरान कौन थी कि तल्ख गोई में अमूमी शोहरत रखने वाले और बात का बतंगड़ बनाने वाले या ताने देने के माहिरीन जो हैं, दो ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत साहब अपोजिशन की तरफ से और ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमती नशिस्तों की तरफ, दोनों आज बड़े ठंडे मीठे थे। शेर अफजल मरवत का लबो-लहजा जो आज था वो बिल्कुल शेर अफजल मरवत नज़र ही नहीं आ रहे थे, बल्कि वो तो असद कैसर और इस तरह के एक और भी इनमें कॉमन है कि दोनों अपनी अपनी जमातों में मशकूक भी हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब जो हैं वो तो आपको पता ही है कि भी वो जुगते भी मारते हैं सियालकोटी अंदाज की और उसके बाद अपोजिशन को भड़काते। लेकिन आज उन्होंने एक बात गिला किया, उन्होंने आज अपोजिशन से उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ मेरी अंदाज तल्ख है, लेकिन आप कौन से फूल निछावर कर रहे हैं? वो ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब हमेशा कोई बात हो रही हो, जब भी कोई मामला सुलझ रहा हो तो ख्वाजा साहब बिगाड़ने के भी बड़े माहिर हैं। तो उनकी गुफ्तगू भी बड़ी ठंडी मीठी थी, बड़ी उसमें शीरीनी थी और समझ नहीं आ रही। और राना सनाउल्लाह साहब तो खैर ऐसे आजकल बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स या तो रियलाइज़ कर चुकी हैं कि जी हमें ना एक दूसरे को हम तहस नहस मिलियामेट कर सकते हैं और ना अपने अपने तौर पर अपनी डफली बजाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। या फिर ये है कि कोई उनको दबाव है, महसूस हो रहा है। ये ट्रंप के आने के बाद भी तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा जो इमरान खान के, मैं ओवरऑल
ٹرمپ نے ابھی تک جتنی بھی نامزدگیاں کی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں ہیں. لوگ تو صرف ایک محدود اپنے سیاسی مفاد کو, سیاسی ویژن کو, سیاسی نیریٹو کو دیکھ رہے ہیں. میں اوورال پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں. پھر مڈل ایسٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں, ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں, حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں, شام کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ایران کے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں. تو اس کا احساس ہو گیا ہے یا کرایا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے میرے نقطہ نظر سے. اللہ کرے کہ یہ حقیقت پسندانہ رویہ ہو اور اس کو آگے بڑھایا جائے, نہ کہ ایک دوسرا کو دھوکہ دینے کے لیے یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ٹھنڈی ہوائیں دیر پا ہوں. لیکن میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب چونکہ حکومت کا حصہ تو اب باقاعدہ نہیں ہے, لیکن حکمران جماعت سے ان کا تعلق ہے, ایک طویل تجربہ ہے ان کا, سیاست کا بھی, حکمرانی کا بھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا اب حکومت اور پی ٹی آئی دونوں سنجیدہ مذاکرات پر آمادہ ہیں اور دونوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے اور حکومت اسٹیٹ پاور کے ذریعے اور اپوزیشن اسٹریٹ پاور کے ذریعے دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے یا دوسرے کو نیچا نہیں دکھا سکتے؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب. سب سے بڑی جو یو ٹرن ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو رکاوٹ تھی اب تک کے آپس میں مذاکرات کرنے میں وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے تھی کہ ہم تو سیاسی جماعتوں سے تو بات ہی نہیں کریں گے, ہم تو صرف مقتدرہ سے بات کریں گے, ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. تو آج کا جو اظہار ہے اللہ کرے وہ یہ اظہار بھی کچھ دیر پا ثابت ہو. تو یہ جو اظہار ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سب اس کو خوش آئند کہیں گے اور اس سے پارلیمان کی اور جمہوریت کی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہوگی جو کہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے. تو لہذا یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے اور بات کرنے کا ایشو ہے, ہم تو ہمیشہ سے اس پہ حکومت کی طرف سے اس پر تیار تھے کہ ہم سے اینا رو نہ مانگیں آپ اپنے بانی چیئرمین کے لیے, لیکن ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اب دہشت گردی اتنی بڑی مشکل میں ڈالا ہوا ہے اس نے خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کو, اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس اگرچہ مہنگائی میں پہلے سے بہت کمی آئی ہے لیکن اگر قیمتوں کو ایکچولی کم کرنے کے معاملے میں کوئی تجاویز ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں آپ نے کوئی ایسا نسخہ کیمیا دریافت کیا ہے جس کے ذریعے نوجوان مرد و خواتین کو بڑی تعداد میں نیا روزگار مل سکتا ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی تک تو پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی رکاوٹ میں نے کہا یہ تھی کہ وہ تو کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے. دوسرا ان کی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری تو سارا جو گفتگو ہے اس کا محوری بانی چیئرمین اور ان کی جو حراست ہے وہ. اب اگر وہ بغیر کسی شرائط کے, چاہے وہی ٹاپک ڈسکس ہو لیکن اگر بغیر شرائط کے بیس پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے پاکستان کی جو آنے والے جو سیاست ہے اس میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا. اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل جو ابھی تک اسلام آباد پر حملہ ہونے کے لیے استعمال ہو رہے تھے شاید اب وہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائی اور بہنوں تک پہنچ جائیں. خرم صاحب, آج کے اجلاس سے پہلے تک جو حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی, کیونکہ پچھلے ایک آدھ ہفتے سے وہ کہہ رہی ہے, مذاکراتی کمیٹی بھی انہوں نے تشکیل دے دی, حکومت کی طرف سے اس معاملے میں سرد مہری تھی یا حکومت یہ شو کر رہی تھی کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے, ایک ہردرمی تھی. اس کے پیچھے کیا اعتماد ہے کہ حکومت کس بات پہ کانفیڈنٹ ہے کہ ایک جماعت جو لیڈنگ اپوزیشن ہے اس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, وہ احتجاج بھی کر سکتی ہے, مذاکرات بھی کر سکتی ہے, حکومت کو ڈسٹرب بھی کر سکتی ہے اور حکومت اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی. کانفیڈنس بیہائنڈ کیا تھا؟ جی کانفیڈنس ابھی تک اگر قائم نہیں ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے تک تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بڑی بندوقوں کے ساتھ اسلام آباد آنے کی دھمکی دے رہے تھے. تو پی ٹی آئی کے اندر سے ان کے اوپر ضرور کوئی وہاں آپس میں ان کی مشاورت ہوئی ہے کہ وہ جو مستقل بمباری پشاور سے اسلام آباد پر ہو رہی ہے, لفظی بمباری, اس کو روکا جائے اور آ کے قومی اسمبلی میں جو کہ درست طریقہ ہے پارلیمان میں کوئی امن کی بات کی جائے تاکہ ہم
اس چیز پر فوکس کر سکیں جس کے لیے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنا، اس پر فوکس کرنا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس پہ اب آتے ہیں، آپ نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ حکمران اتحاد بیانیے سے محروم ہے، اور اسے بیانیے کی جنگ اگر جیتنی ہے تو اسے حکومت سے الگ ہونا پڑے گا۔ تو کیا ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ یہ قربانی دے سکتی ہے اقتدار کی؟ دوسرا یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ اقتدار سے الگ ہو جائے تو عوام اس کو قبول کر لیں گے، اس قربانی کو، اور وہ بیانیے کی جنگ جیت جائے گی؟ ارشاد صاحب گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تو ہے ایک جو عوامی ذہن ہے جی اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اگرچہ آج بھی اشیاء خورد و نوشی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام کے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن جس یعنی کہنا چاہیے کہ قاتلانہ انداز سے وہ 1 سال پہلے بڑھ رہی تھی، اس کے مقابلے میں تو قیمتیں تھم گئی، رک گئے، اور پاکستان کے تمام معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو سوچ ہے کہ عوام کی زندگیوں میں بہتری کیسے لائی جاتی ہے، اسکولوں کے ذریعے، اسپتالوں کے ذریعے، سڑکوں کے ذریعے، پلوں کے ذریعے، انفراسٹرکچر کے ذریعے، امن و امان کے ذریعے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو جتھا جس طرح بھی 26 نومبر کو حملہ آور تھا، وہ تو کسی بھی مثبت یا تعمیری مقصد کے لیے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے نا، وہ سڑکوں کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ اسکولوں کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ اسپتالوں کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ صرف ایک بڑے تخریبی ذہن سے تو اگر اس تخریبی ذہن سے اگر ہمیں لڑنا ہے تو اس پہ ضرور ہمیں آپس میں سوچ بچار بھی کرنی ہے، اور آج کی جو بات ہے اس تک اگلے انتخابات تک جو ابھی کچھ عرصہ باقی ہے، اس میں اس پر مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ تو ضرور بات کرنی ہے کہ اگر ہمیں جو یہ ضروری نہیں کہ حکومت چھوڑ کر یہ کامیابی حاصل کی جائے، لیکن یہ جو پورے بیانیے کو پلٹنا ہے تخریب سے تعمیر کی طرف دوبارہ، کہ پاکستان میں تعمیر ہوگی تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا، تو یہ جو ایک تخریبی سوچ ہے کہ سب کچھ گرا کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس سے جب پیچھے ہٹیں گے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، فکری چیلنج ہے۔ خرم صاحب اس وقت صورتحال جو ہے وہ بیانیہ تو نہیں ہے عوام قبول کر رہے، یا جو خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے 8 فروری کے الیکشن میں اس بیانیے کی جیت تو نہیں ہوئی کہ جی ہم نے تخریب کرنی ہے، سب کو گرانا ہے۔ بیانیہ تو یہ تھا کہ جی اس ملک میں سول بالادستی ہونی چاہیے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، مینڈیٹ کی عزت ہونی چاہیے، جس طرح کہ آپ کا ایک نیریٹو تھا ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہے کہ نیشنل بلڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر نوجوان نسل اور قوم کی اکثریت اس کو قبول کر رہی ہے تو اس کو آپ تخریبی بیانیہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ابھی اس پر جو وہیکل یا جو انہوں نے گاڑی اپنے جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے، اگر اس کا وہیکل پاکستان تحریک انصاف ہے تو وہ تو ایک تخریبی وہیکل ہے نا، کیونکہ ان کا عمل جو ہے الیکشن کے بعد سے وہ مستقل طور پر آگ لگانے کا عمل ہے، حملہ آور ہونے کا عمل ہے، تخریب کرنے کا عمل ہے، اور پاکستان کی شہریوں کی زندگیوں کے جو روزگار ہیں، ان کے کاروبار ہیں، اس میں خلل ڈالنے کا عمل ہے۔ تو لہذا وہ بیانیہ اس حد تک تو ہم اس پر ضرور قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ کیوں ڈالا، لیکن اس کا جو عملی اظہار ہے وہ تو تخریب اور فاشزم کی صورت میں آ رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے۔ دیکھیں وہ تخریب کا بیانیہ بنا رہے ہیں یا کوئی اور بیانیہ ہے، ان کے بیانیوں کو لوگ بائے کر رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا ان کی مخالف سیاسی جماعت یعنی حکومت کی جو جماعتیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ حکومت ہونے کے باوجود میاں نواز شریف صاحب بالکل پراسرار خاموشی اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو پارٹی قیادت ہے، بالخصوص جو سپریم لیڈرشپ ہے آپ کی، میاں نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں، جب تک یہ نہیں بولیں گے اس وقت تک آپ بیانیہ نہیں بنا سکیں گے؟ جی یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس پہ ہمیں پہلے ہم بیٹھ کر مشاورت کرنی آپس میں، اور صرف یہ نہیں کہ سینئر لیڈرشپ نہیں، اس پہ ایک پاکستان کی عوام کی جو تکالیف ہیں، ان کے ذہن میں جو اپنے ملک کا خاکہ ہے، اس کو ان کے پاس جا کر سننا ہوگا۔
یہ میری ذاتی سوچ ہے. چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے, گلگت بلتستان ہے, آزاد جموں کشمیر ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, ایون پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں, کہ ہمیں جا کر جو ہمارے سیاست کے روایتی طریقے تھے اس سے ہٹ کر اب جو نئی نسل آ رہی ہے اس کی بات سننی ہوگی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, جو میں پھر کہوں گا جو وہیکل انہوں نے چنا ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ تو کوئی جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے. آپ کے خیال میں جو ہم نے 8 فروری کے بعد سے ان کا عمل دیکھا ہے, یا اس سے پہلے 9 مئی 2023 کا جو عمل تھا, کیا وہ جمہوریت کے لیے تھا, کیا وہ سویلین بالادستی کے لیے تھا؟ میں یہ کوشچن نہیں ہے, ان کا جو عمل ہے وہ سویلین بالادستی کے لیے کبھی بھی نہیں رہا. آگے چلتے ہیں. اصل میں اس وقت جو حکمران اتحاد ہے یا آپ کی حکومت خاص مسلم لیگ نون کے حوالے سے, آپ کے اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو شکایات ہیں کہ آپ وعدے پورے نہیں کرتے, پیپلز پارٹی کو شکایات ہے آپ تحریری معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایک بل آپ خود لاتے ہیں, ہم اس کو ووٹ کرتے ہیں, اب آپ کو گزر نوٹیفیکیشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, وعدہ خلافی آپ کر رہے ہیں. تو اب جب آپ نے اتحادیوں کو قائل نہیں کر پا رہے تو وہ نوجوان نسل یا وہ لوگ جو پہلے ہی آپ کے خلاف ہیں ان کو کیسے قائل کریں گے؟ یہ خامیاں بھی تو حکومت کو پہلے یا مسلم لیگ کو دور کرنی پڑیں گی. جی, تو یہ شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ جو سیاسی انتظام ہے, پولیٹیکل مینجمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا جڑا ہوا ہے جو کمیونیکیشنز ہے, ابلاغ کا جو چیلنج ہے, یہ دونوں جو جڑواں چیلنج ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اب یہ سال تو ختم ہو رہا ہے, لیکن 2025 میں زیادہ تندہی سے, زیادہ بلبلے سے اس ٹوین چیلنج کا سامنا کرنا ہے کہ جو ہمارے ہواری ہیں جنہوں نے اب بڑے مشکل حالات میں بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے, ان کے ساتھ مستقل مشاورت جاری رکھی جائے, مولانا کے ساتھ مستقل مشاورت جاری رکھی جائے, اور جو پولیٹیکل مینجمنٹ کا نظام ہے اس میں کچھ تبدیلیاں لا کر اس کو زیادہ متحرک کیا جائے. کیونکہ اب آج کا جو دور ہے, اور اسی لیے میں نے ابلاغ کو اس کے ساتھ جوڑا ہے, کہ جہاں 24 گھنٹے میڈیا گفتگو ہو رہا ہے, لوگ کامنٹس دے رہے ہیں, اس میں اب وہ لگژری نہیں رہی کہ آپ کسی بھی چیز میں تاخیر کر سکیں. آپ کو مستقل جو ہے حکومت کو اس پر عمل کرنا. میری یہ توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور آنے والے دنوں میں بہتر ٹیم کے ذریعے ان ایشوز کو حل کریں. نہیں, کمیونیکیشن کا تو یہ عالم ہے کہ اب تقریباً 10 مہینے ہو گئے آپ کی حکومت کو. میاں شہباز شریف صاحب نے آج تک نیشنل میڈیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن ان کی نہیں ہوئی, کوئی پریس بریفنگ نہیں ہوئی, ایڈیٹرز کے ساتھ, اینکرز کے ساتھ, تو کالمسٹوں کے ساتھ. سی ایم پنجاب نے نہیں کی, سی ایم پنجاب کی آج تک کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے اس کو دور کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ دوسرا اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی کر دوں. آپ جیسے سینئر رہنما کی جناب نواز شریف صاحب سے 1 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک ملاقات جو ہوئی وہ بھی انٹرویو کے حوالے سے, الیکشن کا انٹرویو جو تھا ٹکٹ کے حوالے سے. تو یہ کوئی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے یا میاں صاحب خود اب اوائڈ کرتے ہیں اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ یا اپنے کولیگز کے ساتھ ملنے میں؟ جی, میں تو اس پر قیاس آرائی نہیں کروں گا, لیکن وہ جماعت کے قائد ہیں, وہ پاکستان میں جو پاکستان بننے کے بعد جو چند کلیدی لیڈران ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ اس معاملے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. وہ پارٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے مئی میں, کہ وہ پارٹی کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم سب کو اس کا ادراک کرنا ہے کہ اب اس 21ویں صدی میں جہاں حقیقت کا جو فیصلہ ہے کہ کیا چیز حقیقت ہے وہ موبائل فون میں آ کر سمٹ گیا ہے, تو ہمیں اس چیلنج میں جو حقیقت ڈیفائن کرنے کی ایک جنگ ہے کہ حقیقت کا فیصلہ کیسے ہوگا, اس کے لیے ہمیں مستقل کام کرنا ہے. اس میں ہم سب کو اس کا ادراک پہلے سے بہتر ہے, اور انشاءاللہ میاں نواز شریف بھی اس میں آنے والے دنوں میں بہتر حرکت کے ذریعے اور بہتر مشاورت کے ذریعے آگے بڑھیں. اچھا نہیں, اب جب آپ نے ملنے کی کوشش کی, کوئی جواب تو ملا ہوگا ان کی مصروفیت کا, ان کی؟ جی نہیں, ان سے جب وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے مختلف تقریبات میں ملاقات ہوتی, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ وقت دیں گے, لیکن بہرحال ان کی مصروفیات ہیں جس پہ بنا پہ وہ ملاقات, جو یہ سارے سیریس ایشوز ہیں
पार्टी के और पार्टी का देखिए हम तो आजकल सिर्फ हुकूमत फायर फाइटिंग में करनी है। मुस्लिम लीग नून का अपना एक एजेंडा भी है कि हमें मुईशत को आज़ाद करना है, उसमें ग्रोथ लेकर आनी है ताकि नया रोजगार पैदा हो, इन्वेस्टमेंट के माहौल बेहतर करना है और चारों सूबों में करना है, गिलगित बल्तिस्तान में करना है। तो अभी जो पॉजिटिव अभी तक तो सिर्फ जो है वो जो खराबियां थी उनको दुरुस्तगी की एक एफर्ट शहबाज साहब ने बड़ी कामयाबी से की है, लेकिन जो असल चैलेंज है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो तो हमारे सामने है। तो उसके ऊपर हम सबको आपस में बहुत ज्यादा पहले से मुशावरत करनी है कि आप किस तरह वो मकसद हासिल कर सकते हैं जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने 1990 में करके दिखाया था। आप हुकूमत के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उससे मुतमईन हैं? वाकई मुशावरत होती है वाकई, या कहीं से एक एजेंडा आता है और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है? जी देखिए, मुझे चूंकि इस बारे में कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि अभी तक तो हुकूमत के ऊपर, और जो कि पहली हमसे गुफ्तगू की उससे ये बात जुड़ी हुई है कि अगर एक फाशिस्ट जत्था जो मुस्तकिल हमलावर था, अगर वो हमलावर होने में अब कोई उसमें वक्त लेता है और हमारे पास अगले 5 से 6 महीने आते हैं कि हम जो दूसरे इश्यूज हैं इमरजेंसीज को छोड़कर दूसरे इशू में मुल्क की जो दूसरी बीमारियां उनको इलाज कर सकें, तो उसमें फिर हुकूमत के पास बेहतर वक्त होगा फैसला सादी को भी रिफाइन करने का, और दूसरे जो संजीदा इशूज अब उठ खड़े हुए हैं जिसमें सबसे बड़ा दहशतगर्दी है उससे डील करने का भी, और उसके लिए भी एक बाकायदा लाअमल और एक इत्तेहाद की जरूरत है, सियासी इत्तेहाद की जरूरत है, जो कि हमें आने वाले, बल्कि अब तो हफ्ते नहीं है, आने वाले चंद दिनों में इस पर जरूर पेशरफ्त होनी चाहिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, 14 तारीख दी थी, वो तहरीक नहीं चल सकी। आज से पहले तक बज़ाहिर को ग्रीन सिग्नल या इंडिया हुकूमत की तरफ से PTI के साथ मुज़ाकरात का नहीं नज़र आ रहा था, अब लग रहा है कि शायद कोई ग्रीन सिग्नल है। माइट भी पॉसिबल कि बैकएंड पे बहुत सी बातें तय हो चुकी हैं हुकूमत और PTI के बीच। ये तो सब हम इसको खुशाइंद कह रहे हैं, लेकिन अब ये भी एक सवाल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का के ज़रिए एक धमकी भी हुकूमत को आप रख रहे हैं और दूसरी जानिब आप मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, तो क्या ये हुकूमत इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी? शौकत यूसुफजई साहब, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ ना हो सका, मुज़ाकरात के लिए बारहा आपने हुकूमत से कहा, आज कौमी असम्बली के इजलास से लगा कि शायद अब आप करीब आ रहे हैं हुकूमत के, क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिल चुका है बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से PTI को मुज़ाकरात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है ना कि वो क्या चाहती है, क्या मुल्क के अंदर अमन चाहती है या नहीं। ये जो बात हो रही है कि जी मईशत खराब है, इसको ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए तो लाजमी है कि आपकी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो। तो अगर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो डेफिनेटली फिर एहतजाज ही होगा इस मुल्क में। तो सियासी इस्तेकाम लाने के लिए मुज़ाकरात करना बेहद ज़रूरी है। अब हुकूमत देखे, अपने टोन को ठीक करे, रवैये को दुरुस्त करे। जिस अंदाज में वो धमकियां देते हैं, जिस अंदाज में वो बात करते हैं, तो वो तो किसी तरीके से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और भी बार बार कहते हैं कि जी हमें दावत। शौकत साहब, हुकूमत तो हमेशा कहती है कि जब जनाब इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया, उस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर उनको मुज़ाकरात की दावत दी, मिसाक मीशत की दावत दी। जब वो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने फिर अपोजिशन से कहा, लेकिन उस पर उमर अयूब साहब ने एक धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा कि आप तो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, आपसे क्या मुज़ाकरात होंगे। तो इल्ज़ाम तो उनकी तरफ से आप पर है कि मुज़ाकरात में आप संजीदा नहीं हैं, और आप कहते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी और से मुज़ाकरात करेंगे। तो आज शेर अफजल मरवत साहब की जो टोन तब्दील हुई और बड़ी ठंडे मीठे अंदाज में वो बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ की जो था लबो लहजा भी तब्दील हुआ था, तो इसके पीछे कोई होमवर्क हुआ है, उसकी वजह से है, या आप भी थक गए और हुकूमत भी थक गई है? देखिए, हमारी तरफ से तो आपको पता है सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान हो चुका है।
اور صرف ڈیلے شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، کمیٹی ہو گئی تھی، اور کچھ ہمارے الائز ہیں جیسے اچکزئی صاحب وغیرہ، ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا خان صاحب کو کہ جی اب فی الحال اس کو تھوڑا سا مؤخر کریں، لیکن ابھی مؤخر ہوا نہیں ہے. جو سول نافرمانی کی تحریک وہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی قائم ہے. جیسے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا خد و خال کا اعلان ہوگا کہ کس طرح ہم کریں اور کیسے کیسے فیزز میں کریں. تو اب یہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، شاید یہ اعصاب کی جنگ ہے اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے اس لیے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، یا پھر ان کے پاس اختیارات نہیں. تو جو عمران خان کہتا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو میرے خیال سے اب یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پی کے سے لوگ لائیں، آپ وہاں پہ الجہاد کے نعروں کے ساتھ لوگ لے کے آئیں، اسلام آباد پہ چڑھائی کریں، سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں، اور پھر آپ ان کا مینڈیٹ بھی تسلیم نہ کریں بقول ان کے، بقول آپ کے کہ آپ کہتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ ہے. یہ سب باتیں، ٹون تو آپ کی طرف سے بھی کوئی مروت والی تو نہیں تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ادھر سے کوئی اوور ویلمنگ رسپانس آ رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب پی ٹی آئی کو بھی اب تھوڑے ہی کے ناخن لینے پڑیں گے، اپنے انداز تھوڑے بہتر کرنے پڑیں گے؟ ارشاد صاحب یہی سوال میرا آپ کے سامنے بھی ہے کہ دونوں جانب سے آگ برابر کی لگی تھی نا. اب آپ ایک جانب مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور سول نافرمانی کی. سول نافرمانی کا فائدہ تو نہیں ہونا پاکستان کو، نقصان ہی ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ مذاکرات، پہلی بات تو یہ ہے مذاکرات مجبوراً ہوں، خوشی سے ہوں، دباؤ کے تحت ہوں، وہ خوش آئند ہیں. وہ اپوزیشن اس پر آمادہ ہو یا حکومت ہو، رسپانسبلٹی حکومت کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہمارے پاس اب کوئی کارڈ نہیں بچا، اب آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، کیا شرائط ہیں آپ کی تاکہ ہم بیٹھ کے طے کریں کہ ان کو کس حد تک ماننا ہے. ظاہر ہے مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں دونوں فریقوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم اچھی بارگین کر سکیں. مذاکرات کی ٹیبل پر جب بیٹھیں تو ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ ہونی چاہیے، ویکنیس نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک سول نافرمانی کی بات کی. تو یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو اس کے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل اگر خدا نخواستہ اس طرف وہ چل پڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، معیشت کو نقصان تو ہوگا. حکومت کا جو فرض بنتا ہے اب کہ اب مذاکرات جب شروع ہوں تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے. اور ایک قومی ذمہ داری اپوزیشن کی اور تحریک انصاف کی بنتی ہے کہ اب وہ صرف اپنی سیاست کے بارے میں نہ سوچے، اپنی مقبولیت بڑھانے کے بارے میں نہ سوچے، اگلے الیکشن کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ پاکستان کے بارے میں سوچے کہ پاکستان سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار ہے، معاشی حوالے سے جو ہے زوال پذیر ہے، اور جغرافیائی اور خطے کی جو اوورآل سچویشن ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. پہلے جو ہمیں کشن ملتا تھا، ہمیں جو سپیس ملتی تھی، وہ اب ملتی نظر نہیں آ رہی. تو اس تمام چیزوں کی روشنی میں حکومت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے. اگر یہ ضد اور ہردرمی جاری رہتی ہے تو اس کا فائدہ نہ حکومت کو ہوگا، نہ تحریک انصاف کو ہوگا، نقصان ملک کو ہوگا، قوم کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا، پارلیمانی نظام کو ہوگا، اور معلوم نہیں پھر اس کے کیا نتائج نکلیں. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذاکرات دونوں کی ضرورت ہونی چاہیے، دونوں سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے مذاکرات کرنا. اچھا، کوئی احسان دوسرے پر نہ کرے، کوئی دوسرے پر احسان نہ کرے، اور کوئی دوسرے کو کمزور نہ سمجھے. صحیح. آج اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی ہم آہنگ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بات کر سکتی ہے، تو میرے خیال کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں تو مولانا ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا. پی ڈی ایم کے سربراہ تو وہی تھے. شیر افضل مروت صاحب نے ایک بات کی آج، انہوں نے کہا کہ آج نظر آتا ہے کہ ہر جگہ طالبان کا قبضہ ہے. اب ظاہر آبویسلی وہ جو امن عامہ کے حالات ہیں ملک کے، بالخصوص کے پی کے کی جو بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی تو انہوں نے ظاہر یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو تنقید ہے، کیا پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس طرح کی باتیں بھی کوئی کنسیڈر کر رہا ہے؟ 29 لوگ آج اخبار میں خبر لگی کہ بچے کرم میں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے، ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے، سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جان سے گئے.
تو کیا اس طرف بھی کوئی ہے یا پی ٹی آئی کا وہی ہے معاملہ کہ ہم نے پانی چھڑانا ہے؟ لازمی بات دیکھو وہ بھی ایک خیر ان کا ہے، حق بنتا ہے یا فرض بنتا ہے کہ اپنے بانی کو تو چھڑائیں نا وہ، لیکن یہ ہے کہ ایک حکومت ان کو ملی ہے، اس صوبے کے عوام کی کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ اگر کرم میں ایک فساد جاری رہا اور 129 لوگ تو کم از کم اس میں شہید ہوئے نا، جہاں بحق ہوئے دونوں طرف سے، تو اس کو سنبھالنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی بھی ہے، لیکن پہلی ترجیح جو ہے وہ صوبائی حکومت کی بنتی ہے۔ اگر ادویات نہ ملنے کی وجہ سے، سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بچے جہاں بحق ہوتے ہیں تو یہ شرمناک بات ہے۔ اس دور میں، آج کے دور میں، جہاں دنیا میں ایک شخص کی موت کو بھی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور ایک شخص کو صحت کو بھی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، وہاں 29 بچے چلے جائیں تو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے، ادویات میسر نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ شرمناک بات ہے۔ حالانکہ ادویات کی ترسیل تو جگہوں میں بھی نہیں روکی جاتی ہے۔ ہاں، احساس ہونا چاہیے اس کو، اور دیکھنا چاہیے کہ اچھا پی ٹی آئی پر یہ ذمہ داری اس لیے بھی عائد ہوتی ہے کہ یہ اس کی تیسری حکومت ہے اس صوبے میں۔ 13 کے بعد وہ مسلسل برسر اقتدار ہے، تو جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کیا، ہم نے صحت کا نظام بہتر کیا، ہم نے پٹوار خانہ اور محکمہ مال کا نظام ہے، یہ 3 دعوے ہمیشہ، چوتھا پولیس کا بھی، لیکن یہ ہے کہ زیادہ زور اس پر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں اگر یہ حالت ہے، 29 بچے جو ہیں ادویات نہ ملنے کی وجہ سے، تو بہرحال اس پر سنجیدگی سے پارٹی کو بھی غور کرنا چاہیے، حکومت بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر گنڈاپور صاحب یا ان کے وزیر صحت یا ان کی انتظامیہ یا ان کے جو محکمہ صحت ہے وہ توجہ نہیں کر رہا، تو پارٹی کا فرض بنتا ہے، پارٹی لیڈرشپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے کہ بھئی آپ کارکردگی، پرفارمنس، گورننس، آنیسٹلی سپیکنگ کے پی سے بلانگ کرتا ہوں، وہ ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح وہی ہے کہ جو چیز مقبول کرتی ہے پارٹی کو، جو نیریٹو کاؤنٹر ہے۔ نہیں دیکھیں یہ بات، یہ تھوڑا سا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ اگر وہاں کے عوام ایک پارٹی کو تیسری بار ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کارکردگی پہ ووٹ نہیں دیا۔ کس بات پہ ووٹ دیا؟ آپ شیر افضل مروہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ سنیں، انہی کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کارکردگی پہ ووٹ دیتے تو ہم کہیں نہ ہوتے۔ کارکردگی کے پی کے میں ارشاد صاحب، آئی بلانگ ٹو کے پی، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب آپ کمپیریزن کریں نا، پنجاب حکومت آپٹکس کے لیے بھلے جو کر رہی ہے کہ بھئی آپ دوائیاں گھر پہنچا رہی ہے، انسولین گھر پہنچا رہی ہیں، ایک سوال ہے، وہاں پہ ایسی کوئی آپٹکس بھی نہیں ہے، بی ایچ یو میں ڈاکٹر نہیں ملتا ہے ارشاد صاحب۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کے پی کے کی شہرت یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی پارٹی کو دوسری بار اقتدار نہیں دیا۔ یہ پرویز خٹک صاحب کے دور کا کھا رہے ہیں جو انہوں نے پرفارم کیا ہے، یار پرفارم کیا ہے نا وہ دوسری حکومت نہیں، 13 والے کو، وہ جو 18 میں حکومت ختم ہو گئی، اس کا 24 میں لوگوں نے ریوارڈ دیا ہے۔ نہیں، وہ جو چل رہا ہے، دیکھیں پارٹی اس سے اسٹرینتھن ہوئی ہے ارشاد صاحب، پارٹی اس سے مضبوط ہوئی ہے، پارٹی کی ایک جگہ بنی۔ 5 سال، 3.5 سال ایک اور وزیر اعلیٰ، ایک اور حکومت آ چکی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور 5 سال گزر گئے اس کو۔ اس سے پہلے کے پی میں پی ٹی آئی تو نہیں تھی نا ارشاد صاحب، 2013 سے 18 میں اس کی بنیاد ڈلی ہے وہاں پہ۔ وہ بنیاد ڈل گئی نا، اگلی دفعہ بھی انہوں نے دے دیا ووٹ، اب یہ تیسری دفعہ کیوں دے دیا بھائی؟ یہ جو ابھی امریکہ سے غلامی والا نیریٹو تھا، obviously حقیقی آزادی والا تھا، جو قوموں کی لوگوں کی نفسیات سے کھیلا گیا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایم کیو ایم کا وفد گیا، اور جو بلدیاتی نظام ہے اس میں تبدیلی سے متعلق انہوں نے بات کی۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی، ووٹنگ کے وقت فاروق ستار صاحب نے یہ نکتہ اس وقت بھی اٹھایا تھا کہ وہ بلدیاتی نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور مولانا کا آپ کو پتہ ہے وضاقتہ ان کی، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، بات سنی، اور پھر مولانا کی اہمیت سے ایم کیو ایم بھی واقف ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ معاملات حکومت سے وہ ڈسکس کرتے، وہ پیپلز پارٹی سے ڈسکس کرتے،
مولانا کے پاس لے کے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پیغام ہے یا کیا؟ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے KPK کے حوالے سے کی، MMA نے جتنا بڑا نعرہ لگایا تھا امریکہ کے خلاف، اور اس وقت افغانستان میں امریکہ آ کے بیٹھا ہوا تھا اور شہید ہو رہے تھے لوگ اس امریکی جنگ کی وجہ سے KPK میں، تو اس کو تو اگلی دفعہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا 5 سال گزرنے کے بعد. مشرف رجیم تھی نا ارشاد صاحب، آگے آ جائے، سب کچھ بدل گیا تھا. ANP پہ آ جائے. اس خطے میں جو 2-3 بڑی امریکی استعمار کے خلاف، سامراج کے خلاف قوتیں اور آوازیں سمجھی جاتی ہیں، ان میں ایک ANP کی آواز تھی، غفار خان کی، خان عبدالولی خان کی. تو ان کو تو اگلی دفعہ کسی نے، وہ 8 میں آئے 13 میں فارغ ہو گئے. پرفارم نہیں کر سکے نا، گورننس نہیں تھی ارشاد صاحب. انہوں نے تو دیکھیں، انہوں نے آ گئے نا. بات یہ ہے، بحث برائے بحث نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ پرفارم نہیں کیا تو لوگوں نے فارغ کر دیا. MMA کو فارغ کر دیا، ANP کو فارغ کر دیا، نعرے پر نہیں اگلی دفعہ ووٹ دیا. نعرہ تو ان کا بلند تھا، مضبوط تھا. ان کی تو غفار خان کی زندگی جیل میں گزری، عبدالولی خان جیل کاٹتے رہے، ہمیشہ استعمار دشمنی کی وہ بات کرتے رہے، امریکہ دشمنی کی بات کرتے رہے. انہوں نے تو کتابیں لکھ ماری، وہ قائد اعظم کے اور مسلم لیگ کے خلاف کتابیں لکھتے رہے، لیکن ان کو دوسری ٹرم نہیں ملی. آپ مان لیں کہ بھائی یہ یہ کسی پارٹی لیڈر سے آپ پوچھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے والا شخص ہوں. میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ عوام اس ملک کے بے وقوف ہوتے ہیں اور وہ ایک پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو 1 ٹرم دیتے ہیں، مسلم لیگ نون کو 1 ٹرم دیتے ہیں، ANP کو 1 ٹرم دیتے ہیں، MMA کو 1 ٹرم دیتے ہیں، ان کو تیسری ٹرم دیتے ہیں. ایک مختصر سوال ہے. نہیں بحث نہ کریں، آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا نا، ہم آپس میں کیوں بحث کرتے رہیں؟ یہ پارٹی لیڈر آپس میں بیٹھ کے بحث کریں، ہمارا بنتا نہیں ہے. آپ نے ایک پوائنٹ دیا اور آپ نے خود مان لیا کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا، اس لیے فارغ ہو گئے. مشرف رجیم انہوں نے اگر پرفارم نہ کیا ہوتا تو یہ بھی دوسری بات. PMLQ کو ووٹ نہ ملتا، PMLQ کو مشرف رجیم کے بعد ووٹ نہ ملتا اگر وہ پرفارمنس پہ جاتے. پرویز الہی صاحب نے جو پرفارم کیا، یہ ڈائنامکس ہوتے ہیں، ڈائنامکس بدلے 9 اپریل 2022 کے بعد. عوام فیصلہ اس ملک کے عوام نے کرنا ہے کسی پارٹی کی پرفارمنس کے بارے میں، آپ نے میں نے کرنا ہے. ریسپیکٹیبل ہے وہ فیصلہ، ریسپیکٹیبل بس عوام نے فیصلہ کر دیا، وہ ریسپیکٹیبل. اب ہمیں اس پہ بحث کر کے خامخواہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. اب آ جائیں اس ایشو پہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ گئے ہیں اگر، تو 2 ایشوز ہیں. وہ صرف اس نہیں گئے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ لے کر گئے ہیں. ان کے جو مقبول صدیقی صاحب ہیں وہ وزیر تعلیم ہیں. اس دن وہ وزیر تعلیم کے طور پر ان 10 وفاق کے جو 10 بورڈز کی پریس کانفرنس ہوئی یا میٹنگ ہوئی اس میں وہ شریک تھے. آج وہ وضاحت کرنے گئے تھے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر تو میں نے سمجھ لیا، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے. تو ایک تو یہ تھا اور دوسرا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. یہ یوسف زئی صاحب، آج شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے، شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہر جگہ طالبان کا قبضہ نظر آتا ہے. یہ تنقید وہ کس پہ کر رہے ہیں؟ کیا پتہ شیر افضل مروت صاحب ایسی باتیں کر لیتے ہیں، اس کا جواب بھی وہ خود ہی دے سکتے ہیں. مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. ہاں یہ ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی ہے کہ اس پہ کام کیا جائے اور گورنمنٹ جو اپنے رویے پہ ذرا نظر ثانی کرے. اور مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے مہنگائی اور اب مشکلات ختم ہو جائیں گی، پتہ نہیں کون سا سنگل ڈیجٹ ہے. یہ کہاں سے فارمولہ انہوں نے نکالا ہے کہ لوگوں کو یہ کہیں گے تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے. ابھی بھی لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، تیل کی قیمت دیکھیں، چاول دیکھیں، آٹا، دال ہے، لوگ پریشان ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ کیا ہے. تو
आप ये लोगों को कब तक इस चीज पे धोखे में रखेंगे कि जी महंगाई कम हो गई है। सही, अच्छा ये इश्यूज हैं यूसुफ जी साहब, यही बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी तक कोई महंगाई पे मईशत से मुतालिक कोई मार्च आपका सामने नहीं आया। एक और ख़बर आज अंग्रेज़ी अखबार ने लगाई, 29 बच्चे कुरम में दवाई ना मिलने की वजह से जान से गए हैं। ये फ़र्ज़ अवलीन किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर उनकी जो टीम है ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है और यहाँ पे गफलत हुई है KPK हुकूमत से? देखिए ये तो देखिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना, तो वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद के लिए तो नहीं होती है। यहाँ पे देखिए अली अमीन गंडापुर साहब ने ये किया है कि आपने हेलीकॉप्टर दिया था और हर दूसरे दिन वो मेडिसिन पहुंचाता है, फुल भर के जाता है और 60 लाख 50 लाख 70 लाख की खेप जाती है मेडिसिन की। तो जाहिर है डेफिनेटली इतना बड़ा वाक़यात हुए थे, वहाँ पे मुश्किलात तो थी, तो इसमें वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा सा अपना रोल अदा करना चाहिए था। बदकिस्मती से वो सिर्फ और सिर्फ PTI को क्रश करने पे लगी हुई है और ये देख रही है कि हुकूमत से क्या गलतियां हो रही हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वो दिलचस्पी ले रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जो APC बुलाई उन्होंने वो भी इसलिए बुलाई थी कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बताया जाए कि कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि मैं चैलेंज करता हूँ इनकी हुकूमतों को जो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, ये परफॉर्मेंस के लिहाज से हमारे साथ बात करें। मैं बिल्कुल एक दिन आप बताएं, मैं तैयार होकर आऊंगा, मैं इनको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं और ये इन्होंने क्या किया। नहीं, ये जो 29 बच्चे गए हैं ये किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए यूसुफ जी साहब? प्राइमरीली तो 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबाई हुकूमत की बनती है जिम्मेदारी, और विफाक पे अगर आप डाल रहे हैं तो वो कैसे, उनकी कैसे बनती है? नहीं, मैं किसी पे नहीं डाल रहा हूँ, जाहिर है हालात वहाँ पे ऐसे हैं कि आपको पता है ज़मीनी रास्ते बंद थे और उसके लिए पूरी कोशिशें हुई। आपको पता है कि इस पे काफ़ी कोशिशें की गई। अभी भी 125 रुकनी वफ़द वहाँ बैठा हुआ है, कोशिश हो रही कि मुस्तकिल अमन कायम करे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल इससे कोई बरिज़ुमा अपने आप को नहीं करार दे सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली उन लोगों की भी है जो मुतारिब हैं, जो इस वक्त लड़ाई के मूड में हैं और उनको कोशिश हो रही है कि जी वो आपस में ना लड़े। अच्छा ये फरमाएं, जिम्मेदारी बनती है। ये फरमाएं ये मौलाना, जो आप इत्तेहाद की, सियासी इत्तेहाद की कोशिश कर रहे थे, उसमें कहाँ तक कामयाब हुए? कोई राब्ते मजीद हुए? वेरी ब्रीफ कमेंट यूसुफ जी साहब, टाइम खत्म हो गया। मौलाना साहब के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है जी, बस अपोजिशन में थे वो, हम समझते थे कि अपोजिशन में है तो उसके लिए हम बात करते हैं। अपोजिशन में रहकर अगर ठीक है यूसुफ जी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतने। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।